जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर, आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूं। मैं जब आपसे बात करूं, अभी इस कमेटी का इजलास ये चल रहा है, इस पार्लियामेंट्री कमेटी का, जिसमें नए चीफ़ जस्टिस का ऐलान उन्होंने करना है। लिहाजा मुमकिन है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो उस वक्त तक नए चीफ़ जस्टिस का ऐलान किया जा चुका हो। अब उसमें मुख्तलिफ ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी कि नया चीफ़ जस्टिस ये कौन होगा। मतलब हर बंदा जो है इस वक्त वो कीन भी है, क्यूरियस भी है कि क्या फ़ैसला होता है। मोस्टली लोगों का ख्याल है, कोई इधर उधर से खबरें आ रही थी कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्हीं को चीफ़ जस्टिस बनाया जाएगा। बाज़ कहते हैं जनाब कि उसके बाद अफरीदी साहब हैं वो बन सकते हैं, फिर अमीनुद्दीन साहब का नाम आ रहा है। दरमियान में दो ही उसमें जजेस जो हैं जिनसे हुकूमत खुद को अपने आप को इनसिक्योर फील करती है, मंसूर अली शाह साहब हैं और साथ में वो जस्टिस मुनीर साहब का बताया जा रहा है। लिहाजा ऑब्वियस रीज़न जो लोगों के ख्याल में वो यही हो सकती है कि जनाब कि आप जो है जस्टिस या अफरीदी साहब जो हैं उनको बना दिया जाए। अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं, क्या इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बना दिया जाए। और अगर बना दिया जाता है तो मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग रीज़न्स हैं कि क्यों बना दिया जाएगा, और अगर नहीं बनाया जाता तो भी कुछ, वो तो सबको पता है, वो कोई नई खबर तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। लेकिन अगर बनाया जाता है तो फिर क्या हुकूमत के जहन में हो सकता है कि नहीं क्यों बनाया जाना चाहिए। और हुकूमत जो है इतना बड़ा मेला रचाया था, फिर उस मेले को रचाने का क्या फ़ायदा था अगर उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाना था। सो मैं एक तरह का एनालिसिस टाइप आपसे बात करूँगा। रीडिंग होगी, गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है, क्योंकि वही वाली बात, इन मौक़ों पे बाज़ कोई हतमी बात जो है ना वो नहीं की जा सकती। सो इस पर बात करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर लगते हैं तो व्हाट कुड बी द रीजन्स। हुकूमत के जहन में नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब या शहबाज शरीफ साहब क्या सोच कर उनको चीफ जस्टिस लगाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जनाब के पीटीआई जो है एक बड़े एक कन्फ्यूजन का शिकार है। उनकी इंटरनल फाइट जो है वो दिन ब दिन उनकी बढ़ती जा रही है, और उनका कोई सेंट्रलाइज्ड कोई लीडरशिप नहीं है जो फैसले करे और एक ही फैसला हो। एक फैसला होता है उसके कुछ देर बाद उस फैसले के खिलाफ तनकीद आना शुरू हो जाती है। इमरान खान साहब जब तक खुद पार्टी चला रहे थे, बरह रास्ते मुलाकातें हो रही थी, मैसेजिंग हो रही थी, तो उससे उनको फैसले करने में बड़ी आसानी हो रही थी पार्टी को। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो आसानी जो है उनसे छिन गई है, और पार्टी के अंदर कोई सेंट्रलाइज किस्म की अथॉरिटी, स्पेशली बैरिस्टर गौहर साहब हैं जिनको इमरान खान साहब ने अपना वो बनाया हुआ है, चेयरपर्सन बनाया है तब मौजूदगी में, उनके फैसले जो हैं वो कोई नहीं मान रहा। उन पे खासी तनकीद आ रही है, ब्लास्ट किया जा रहा है। और अभी हमने जो सबसे बड़ी एक बिग रिफ्ट देखी है जो अभी रिसेंटली, बाकी पिछली जो हम पीछे चले जाते हैं कि पार्टी के अंदर दो किस्म के कैंप हैं, एक जो लड़ना चाहता है, एक सुलह सफाई से काम चलाना चाहते हैं, और दोनों के आपस में कहीं ना कहीं पे केमिस्ट्री जो है वो नहीं मिल पा रही। लिहाजा कहीं से एग्रेशन आता है, कहीं से लड़ाई होती है, कहीं से ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लड़ाई होती है, कभी उनके ट्विटर पे होती है आपस में। चलें मान लेते हैं जमहूरी पार्टीज़ में चलता रहता है कि फ़ौजी ब्रिगेड तो नहीं है ना जहाँ पर आपने एक आर्डर करना तमाम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करना है। जमहूरी कल्चर भी ये होता है कि लोग अपनी राय देते हैं, बात करते हैं, डिबेट करते हैं, लड़ते बैठते हैं, फेयर इनफ। लेकिन अब पीटीआई इसका ज़्यादा बड़ा इसका शिकार हो रहा है। मोस्टली वो लोग लड़ रहे हैं इस वक्त पीटीआई में जो नए लोग हैं। एक साल की बात मैं कर रहा हूँ, पिछले एक साल में आगे हैं। अब आप अभी भी देख लें, वकील हैं सारे, वकला हजरात हैं जो इस वक्त आपस में इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी पे लड़ रहे हैं। उसमें कोई पीटीआई का कोई बड़ा कोई पुराना कोई आपको वर्कर, पुराना लीडर वो नज़र आपको नहीं आ रहा है भी से मौजूद, लेकिन वो इस बहस में शामिल नहीं है। मसलन अली मोहम्मद खान साहब, असद कैसर साहब जो मुझे फौरी तौर पर जहन में लोग आ रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आते हैं, सामने नज़र आते हैं, तो वो इन बड़े फैसलों में नज़र नहीं आता। फैसले कौन कर रहे हैं? बैरिस्टर गौहर साहब हैं, शेर अफजल साहब हैं, फिर उसके बाद उमर अयूब साहब हैं, फिर हम देखते हैं जनाब के सलमान अकरम राजा साहब हैं, हामिद अली खान साहब, हामिद खान साहब हैं, सेनेटर हैं, बैरिस्टर, उसके बाद अली जफ़र हैं। सो ये वो लोग हैं जो न्यू कमर्स हैं पार्टी में कंपैरेटिव, और इनका बैकग्राउंड सबका अगर आप देखें तो वकील हैं सारे के सारे। सो ये आपस में बैठ के सारी ये फैसले चीज़ें माँ से उमर अयूब को साइड पे कर दे, बाकी तो लोगों का यही बैकग्राउंड है। सो अब जो नई चीज़ उनकी लड़ाई शुरू हुई है वो इस बात पे हुई है जनाब के ये कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, तो उसमें जनाब पीटीआई ने अपने बंदे नामिनेट कर दिए जो बताया गया। अली जफ़र हैं बैरिस्टर, उसके बाद ये हो गए गौहर हो गए, साथ में हामिद रज़ा साहब हो गए, हामिद खान साहब को बताया जा रहा है वो भी उसमें शायद हैं, अगर मैं पूरा कंफर्म मुझे इस पर नहीं है, मेरा ख्याल है शायद उनका नाम भी था। और एक साइड पे वो नाम आ रहे हैं, दूसरी साइड पे ये देखते हैं कि आप कमेटी में बैठ भी गए हैं, बना भी दिया है। साथ में हामिद खान साहब कह रहे हैं हम इनको वो लॉन्च करेंगे, तहरीक लॉन्च करेंगे। अब एक तरफ आप प्रोसेस का हिस्सा भी मान रहे, कमेटी के मेंबर भी दे दिए, नाम भी दे दिए, जो कमेटी बनाई है चीफ जस्टिस के इस वक्त उस पर डिलिब्रेशंस कर रही है। दूसरी तरफ उन्हीं तरामीम के खिलाफ आप उसमें भी जा रहे हैं,
سڑکوں پہ بھی جا رہے ہیں. میرا خیال حامد خان صاحب نہیں ہے اس میں, باقی 3 جو میں نے بتائے آپ کو وہ لوگ ہیں. سو حامد خان صاحب سڑکوں پہ احتجاج کریں گے, پارٹی جو ہے وہ ادھر بیٹھ کے پروسیس کا حصہ بنے گی. خیر اس پہ میں نے ٹویٹ بھی کیا, یہ کل کی بات ہے, تو پارٹی کے اندر اس پہ ڈبیٹ شروع ہو گئی, ان کے گروپس میں لڑائی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کیا میسیجنگ جو ہے آپ دے رہے ہیں, عوام کو دی جا رہی ہے, لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ ہم جناب ان ترامیم کا حصہ بھی ہیں, ہم نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, ہم نے اپوز بھی کیا, پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹس بھی کی, تقریریں بھی کیں, اور ان کو ایک پولیٹیکل لیگل پروسیس کا ہم نے فورم دیا کہ آپ اس کو ترامیم کو کر لیں. کل کو اگر یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتی ہے ترامیم, تو وہاں پہ تو یہ کہا جائے گا کہ جناب پی ٹی آئی جو تھے یہ حصہ تھی, انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں, ووٹنگ بھی ہوئی ہے, لوگ بھی تھے ان کے حال میں موجود بھی تھے, تو اس کے باوجود یہ ڈیفیٹ کر رہے ہیں. دیٹس واٹ دا ڈیموکریسی از, پارلیمانی یہ جمہوریت تو یہی ہوتی ہے. سو آپ لوگوں نے ان کو فورم دے دیا, آپ نے ان کو ویلیڈیٹ کر لیا, لیجیٹیمیسی دے دی. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں یہ لیجیٹیمیسی اب آپ نے دے دیا, اسی کمیٹی کو بھی دے دی ہے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے یا چیف جسٹس کو انڈورس کرنے کے لیے, نام دینے کے لیے. سو اس پہ جو میری اطلاعات ہے ان کے اپنے وہ ان کے کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے یہ پی ٹی آئی کا, وہاں پہ بڑی شدید قسم کی بحث و مباحثہ ہوا ہے, اور خاصا ایک دوسرے کو سنائی گئی ہیں, اور ان لوگوں کو زیادہ سنائی گئی ہیں جو اس حق میں تھے کہ ہمیں پارلیمانی کمیٹی میں جانا چاہیے. کم از کم ہم بیٹھ کر اپوز کر سکتے ہیں, حکومتی ڈیزائن ہے ان کو فرسٹریٹ کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, جہاں ہمارا بس چلے گا روکنے کی کوشش کریں. اگر بالکل آپ نے میدان کھلا چھوڑ دیا, حکومت کے لوگ بیٹھ گئے, تو انہوں نے اپنی مرضی کا جج وہ کر لینا, ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی کا پھر بھی کریں گے, لیکن کم از کم ہمیں وہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. یہ رائے ایک موجود تھی, اور ان میں سے ایک ممبر جو ہیں اس کے کمیٹی کے, انہوں نے بھی دی کہ جناب یہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس میدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن باقی لوگوں کا یہ خیال تھا نہیں, جب تک خان صاحب جیل میں ہیں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, چھاپے پرچے بندے ہمارے اٹھا لیے گئے ہیں, ان کو مطلب ہے زور زبردستی ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہے, خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے, آپ اسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل شیئر کر رہے ہیں. سو گروپ کے اندر جو میری اطلاعات ہے بہت ساری بحث ہوئی ہے, گرما گرم بحث ہوئی ہے, اور اس میں اس کے بعد یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم جو ہے اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے. ابھی پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل نہیں ہیں. مولانا صاحب کوشش کر رہے تھے کہ نہیں کہ ہم اس میں ان کو کہا کہ آپ آئیں اور شامل ہوں, لیکن انہوں نے مولانا صاحب کی بات مانی نہیں. لہٰذا مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان الٹیمیٹلی جو تھوڑا سا مطلب ایک اچھے تعلقات ورکنگ ریلیشن شپ چل رہی تھی, الٹیمیٹلی وہ ختم ہو گیا, فارغ ہو گیا. وہ نہیں لگ رہا کہ, اور کسی وقت بھی لگتا ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اٹیک کریں گے مولانا صاحب پہ, اور مولانا صاحب ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کے دہانے پہ, وہ توپوں کے دہانے پہ مجھے تو آتے لگ رہے ہیں. زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے کہ ابھی تو مولانا صاحب نے بھی تعریف کیا دی ان کی اپنی تقریر میں, انہوں نے بھی بڑا اچھا ہو گیا. لیکن یہ اچھا والا کام مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان مجھے زیادہ دیر چلتے لگ نہیں رہا. پی ٹی آئی اتنے زیادہ صبر کا مظاہرہ شاید وہ نہ کر سکے, اور الٹیمیٹلی اپنا فیئر ورک جو ہے مولانا کی طرف وہ رخ اس کو کرے گی. سو بغیر یہ پی ٹی آئی کے ممبران کے اجلاس میں تو پروسیڈنگ ہو رہی ہے. اب اس میں سے چیف جسٹس کا جو بھی نام آتا ہے تو اس پہ کیا ان کا ریئیکشن ہوگا, پی ٹی آئی کا مانتے ہیں نہیں مانتے, کیونکہ وہ تو اس کو بیک آؤٹ کر لیتے. سپوزلی اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ حکومت جو ہے وہ اسی پہ اپنا نام لے آتے کہ جسٹس منصور شاہ صاحب جو ہے نا یہ ہمارے چیف جسٹس ہوں گے. جسٹ میں ایک ہم وہ لے رہے ہیں, ایک سائڈ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی پھر کیا کرے گی, ان کو ماننے سے انکاری کر دے گی کہ نہیں جی ہم تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو نہیں مانتے, کیونکہ یہ تو ان کو پارلیمانی کمیٹی جو ہے ججز کے لیے انہوں نے انڈورس کیا ہے, اس کو کیونکہ ہم مانتے نہیں ہیں, ہم تو اس میں بیٹھتے نہیں, ہم تو ان ترامیم کو بھی نہیں مانتے. ان ترامیم کے تحت جو چیف جسٹس الیکٹ ہوا ہے یا سلیکٹ ہوا ہے یا جو بھی ان کی نامینیشن ہوئی ہے, ہم اس پروسیس کو نہیں مانتے. سو پی ٹی آئی پھنس گئی ہے. اب اگر وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بات کو مانتی ہے تو بھی پھنستی ہے, نہیں مانتی تو بھی پھر اپنے ایک نئے چیف جسٹس کو اپنے خلاف کر لے گی, جیسے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو خلاف کر چکے تھے. اب وہ مطلب ٹو بی یا ناٹ ٹو بی بھی آئیں گے کہ چیف جسٹس کو مانے تو بھی ہمیں ان تمام ترامیم کو ماننا پڑے گا, نہیں مانتے تو پھر نئے چیف جسٹس وہ کہیں گے بھائی صاحب میں تو آپ کی وجہ سے کنٹروورسی ہوئی ہے, میرے اوپر باتیں بھی ہوئی ہیں, حکومت بھی سمجھتی تھی کہ میں شاید پی ٹی آئی کی طرف میری ایک تھوڑا سا ٹیلٹ ہے, اور میں نے بھی وہ سیٹوں والا جو فیصلہ تھا خواتین والا یا بلے والا یا دیگر چیزوں والا, پارٹی والا, آزاد ارکان والا کہ وہ جوائن کر سکتے ہیں, تو میں نے جو دیا تھا اس کے بعد تو کنٹروورسی شروع ہوئی. اس کے بعد تو انہوں نے کہا حکومت نے جناب کہ ان کو ہم شاید چیف جسٹس نہ بنے, خود کو انسیکیور فیل کریں, اب آپ بھی میرے خلاف ہو گئے. سو دیٹس ویری اسمارٹ موو ہوگی حکومت کی طرف سے اگر جسٹس یہ منصور شاہ صاحب کو بناتے. ایک تو جیسے میں نے کہا یہ ان کے لیے پرابلم ہو سکتے, پی ٹی آئی کے لیے یہ کنفیوژن میں آئیں گے, نمبر 1. نمبر 2, حکومت یہ کریڈٹ لے سکتے کہ ہم کو نئی تحریک اپنے خلاف شروع نہ کروائیں,
کہ پھر سے ہم ان کو مواد نہ دیں، وکیلوں کو نہ دیں۔ حامد خان صاحب تیار ہوئے بیٹھے ہیں، اور بہت سارے کوردو صاحب نے بھی انہوں نے کوئی ٹاکی شاکی سنا ہے، مائک وغیرہ پہ مارنے شروع کر دیے، جلسے جلوسوں کا پلان بھی بن رہا ہے۔ تو لہٰذا کوئی یہ نہ ہو 2007-8 کی طرح مشرف کے خلاف جیسے کمپین شروع ہو گئی تھی ججز کی نے ساری وکیلوں کی، تو وہ کہ ہمارے خلاف نہ شروع ہو جائے اور ہم ایک مزید ایک پولیٹیسائز اور پولرائزیشن کی طرف چلیں جہاں آلریڈی یہاں پر بہت کچھ ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو سپورٹ دے گی، پی ٹی آئی کا ورکر دے گا، اسٹوڈنٹ دے گا، وکیل دیں گے، لہٰذا ایک سول سوسائٹی دے گی، لہٰذا ہمارے خلاف ایک بڑی کمپین کھڑی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی بنا دیا جائے، یہ چیف جسٹس لگ جائیں۔ جہاں پہ ہم نے عمر عطا بدیال صاحب کی چیزیں ہینڈل کر لی ہیں، جہاں پہ ہم نے حاکم نثار صاحب کی کر لی، ان کے بھی کر لیں گے نمبر 1۔ ساتھ میں ایک اور چیز ہے کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی کریں تو پھر آپ یہ کل کو کہہ سکتے ہیں ہم نے میرٹ پہ ہی کیا ہے، سینئر آدمی کو کیا ہے جو وہ ڈیزرو کرتے تھے، جو اس پوسٹ کے لیے تھے، لیکن ہم نے یہ سارا پروسیس جو ہے آٹومیٹک نہیں کیا جو پہلے تھا کہ جو موسٹ سینئر ہوگا وہی آپ کا چیف جسٹس لگ جائے گا۔ اب کی دفعہ ہم نے ایک پروسیس کے ذریعے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی، 3 نام رکھے گئے، انہوں نے تینوں نام پہ بیٹھ کے ڈیلیبریٹ کیا، اس کے بعد کمیٹی ممبر جتنے بھی تھے اکراس تمام پارٹیز انہوں نے اس نام پہ اتفاق کیا۔ لہٰذا جو اپوائنٹمنٹ ہے جوڈیشری جو ہے اب پارلیمنٹ اس کو سپروائز کرے گی، وہ اس کو بیٹھ کے اوور سی کرے گی، وہ بیٹھ کے اپوائنٹمنٹس کرے گی۔ پہلے والا کام نہیں ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، آپ ججز کو بھی اپنی مرضی کے ادھر ادھر لگا لیں گے، کوئی وکیل اپنے بڑے بڑے وکیل جو ہیں اپنے وہ جج لگوا لیں گے، اپنے چیمبر کے وکیلوں کو لگوا لیں گے، یا مرضی میں لائک اینڈ ڈس لائکنگ پہ چلے گا، وہ کرونیز کو لگا دیا جائے گا، جیسے اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ آپ کی دفعہ سارا پروسیس ہوگا ہمارے ذریعے، ٹھیک ہے ہم سینئر بندے کو لگائیں گے لیکن ہم لگائیں گے، آپ کی طرح آٹومیٹک چیز نہ ہوگی۔ سو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے وہ بھی منوا لی ہیں کہ پارلیمنٹ کے جج کو ساری چیف جسٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے میرٹ کی بجائے، ذرا ذہن میں رکھیے گا، میرٹ کی بجائے ہماری وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ہماری کمیٹی میں ہماری اکثریت تھی، ہم نے آپ کو انڈورس کر دیا ہے۔ سو آپ نے سافٹ رہنا ہے، پارلیمنٹ آپ سے سپیریئر ہے، وہ سپریم ہے۔ اب اس کا ایک اور بھی نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کریڈٹ لے گی کہ جناب کہ ہم نے ان کو میرٹ پہ لگایا ہے اور وہ سینئر تھے، لیکن وہی اندر والی بات جو میں نے اب بتائی ہے کہ وہی والی بات کہ آپ کو سبمٹ کیا بیفور دا پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت آپ چیف جسٹس بن رہے ہیں۔ نہیں تو ہم چاہتے تو ہم یا فریدی صاحب کو بنا سکتے تھے، ہم اس کے بعد اگر وہ انکار کرتے تو جسٹس امین الدین صاحب کو بنا سکتے تھے، ہم کسی کو یا ہم دوسرے نمبر پہ ان کو بنا سکتے تھے، منیب صاحب کو بنا سکتے، لیکن ہم آپ کو بنایا، آپ ٹاپ پہ ہیں۔ سو وی ایکسپیکٹ کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوا ہے، آپ بھی انصاف کریں گے، ادھر ادھر ٹلٹ وہ نہیں کریں گے۔ ایک تو حکومت یہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہے، پلس ایک اس کا ایک خوفناک ایک میری خیال ہے سائڈ ایفیکٹ ہے ترمیم کی، وہ یہ ہے کہ جناب کہ جیسے آرمی چیف کی تقرری کے وقت آپ کو 4 کے قریب یا 3 کے قریب نام بھیجے جاتے ہیں، تو آرمی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان دنوں میں جب اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، اپوائنٹمنٹ چیف کی ہونی ہوتی ہے، لابنگ شروع ہو جاتی ہے، وزیر اعظم کو اپروچ کیا جاتا ہے، ادھر سے ادھر سے کوئی کلاس والے ڈھونڈے جاتے ہیں، کوئی پرانے رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں، کوئی وزیر ڈھونڈے جاتے ہیں، گارنٹیاں دی جاتی ہیں، خفیہ ملاقاتیں کی جاتی ہیں۔ نواز شریف صاحب ماضی میں خفیہ ملاقاتیں کر کے آرمی چیف اپوائنٹ کرتے رہے ہیں، گارنٹیز لے کے آرمی چیف وہ بناتے رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی شریف فیملی کا یہ پرانا ایک ان کا طریقہ ہے، اسی پہ چلتے ہیں، لہٰذا آرمی کی طرف سے ہمیشہ لابنگ ہوتی ہے، جنرلز ہیں وہ دیگر وغیرہ وہ کرتے رہتے ہیں، وہاں سے وہ سپورٹ آتی رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گارنٹیز کے باوجود، سپورٹ کے باوجود، سارا کچھ کرنے کے باوجود نواز شریف صاحب کا ضرور پھڈا جو ہے نا وہ ان سے آرمی چیف سے ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اپروچ کیا جاتا ہے، ہمیں سفارشیں کرائی جاتی ہیں، کیونکہ 3 نام ہوتے ہیں، 3 میں سے ایک نے بننا ہوتا ہے۔ سیم کو اب وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس چیز میں نہیں آ رہے تھے، چیف جسٹس کو پتہ تھا جو بھی آتا تھا کہ میں نے اپنی سینالٹی پہ بننا ہے، جو ایک رول بنا ہوا ہے، فیصلہ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کا 94 یا 95-6 کا، جو انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے دیا تھا ایک ججمنٹ میں۔ ہمارے اوپر تو کوئی حکومت کا احسان نہیں ہے، لہٰذا وہ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ جب آپ نے قانون بدل دیا اور اسی آرمی چیف والی اپوائنٹمنٹ والا طریقہ آپ لے آئے ہیں کہ 3 میں سے ہم کسی ایک کو بنا سکتے ہیں، تو فیوچر کے جو سینئر 3 آپ کے وہ جسٹسز ججز ہیں وہ تو پھر تھوڑے سے حکومت کے ساتھ بنا کر رکھنے کی کوشش کریں گے، یہ خوف ہے، فیئر ہے، وہ تو پھر کل کو لابنگ بھی ہوگی، پھر اپروچز بھی ہوگی، پھر آرمی کی طرح یہ خفیہ ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، پھر ججز سے بھی آپ سے لیجینس لی جائے گی، اوتھ لیے جائیں گے کہ آپ بتائیں اگر ہم آپ کو چیف جسٹس بنائیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ کیسے رہیں گے۔ سو وہ ایلیمنٹ ہے میرا خیال ہے جس کی وجہ سے جوڈیشری کی آزادی جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے، اور فیوچر کے ججز جو ہیں جو پہلے ٹاپ 3 ہوں گے جب بھی موقع آئے گا نئے چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کا، وہ میرا خیال ہے کسی حد تک تھوڑے سے
وہ ہوں گے، وہ پریشر دباؤ میں ہوں گے کہ ہمیں اس کمیٹی نے کرنا ہے، اگر وزیر اعظم صاحب یا رولنگ پارٹی ہمیں نامینیٹ کرے گی تو ہمیں پھر بنے گے، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ سافٹ لینا ہے، کوئی ڈیل کرنی ہے۔ یہ وہ خطرات ہیں میرا خیال ہے جو اس ترمیم سے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کو جج صاحبان کیسے دیکھیں گے؟ کیا وہ بھی آرمی کی طرح لابنگ کی طرف جائیں گے، وہ بھی سفارشیں کریں گے، خفیہ ملاقاتیں کریں گے جج چیف جسٹس بننے کے لیے جیسے نواز شریف صاحب ماضی میں کرتے رہے ہیں، یا وہ اپنی آنر اور ڈگنیٹی پہ رہیں گے؟ نہیں جناب، جج جو ہے اس کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس جائے، وزیر اعظم کے پاس جائے، عہدہ مانگے، وہ چیف جج کی پوسٹ مانگے۔ ججز یہ کریں گے نہیں کریں گے، دیٹس اے بگ کوشچن۔ پاکستان میں تو یہی رہا ہے کہ موسٹلی لوگ عہدے کے لیے لابنگ کی کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں، بیگ بھی کرتے ہیں، گرنٹرز بھی ڈالتے ہیں، ضمانتیں بھی دیتے ہیں، سفارشیں بھی ہوتی ہیں، رشتہ داریاں، برادریاں، سب کچھ ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن یہ اس کے لیے کورٹ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ یہ کیا کریں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، فیصلہ ہو جائے گا جلدی۔